मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा की आयत नंबर 93 तक के मुताले की सादत हमें नसीब हुई थी। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 94 से अपना मुताला शुरू करेंगे इस दुआ के साथ कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन। ऐ अल्लाह हमें नफ़े वाला इल्म अता फरमा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह हमें अपने दीन की सही समझ अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह निसा की आयत नंबर 93 तक के मुताले की हमें सादत नसीब हुई थी। मैं तलावत शुरू करती हूँ आयत नंबर 93 से। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलामा लस्ता मुमिनन तब्तगूना अरदल हयातिद दुनिया फ़इन्नल्लाहि मग़ानिमु कसीरा कज़ालिका कुन्तुम मिन क़ब्लु फ़मनल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनू इन्नल्लाहा काना बिमा तामलूना ख़बीरा। ला यस्तविल क़ाइदूना मिनल मुअमिनीना ग़ैरु उलिज़ ज़ररि वल मुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीना दरजा व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है इन आयात का, और इन आयात के तर्जुमे से पहले थोड़ा सा अगर हम जो हमारा पिछली आयात का मुताला था अगर हम थोड़ा सा उस पर निगाह डालते जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे के मज़मून को समझना हमारे लिए निस्बतन आसान हो जाएगा। चूँकि पिछली आयात में अल्लाह ताला मुसलसल मुनाफिकीन की इक़साम बता रहे थे। मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी थी कि थोड़ी सी यानी आयत नंबर 88 से के बारे में जो इबहाम लोगों के जहनों में उठ रहा था कि जो नमाज रोज़ा ज़कात सब कुछ करते थे लेकिन हिजरत करके इस्लाम के ख़ित्ते की तरफ नहीं आ रहे थे, उन्हें अपने ज़ाती मफाद जो थे वो अपने दीनी मफाद की बनिस्बत ज़्यादा अजीज़ थे। तो ऐसे में मुसलमानों के जहनों में ये सवाल उठ रहा था कि आया ऐसे मुसलमानों से जंग क्या हम कर सकते हैं या तलवार उठा सकते हैं, इसकी क्या। इसका जवाब हमने जब समझा था तो आपको याद होगा कि हमने इसमें पहली बात तो ये समझी थी कि अगर दारुल इस्लाम तमाम मुसलमानों के लिए अपने दरवाज़े खोले और फिर मुसलमान हिजरत करके उस दारुल इस्लाम में ना सिमट कर आएँ तब तो वो मुनाफिक करार पाते हैं। लेकिन अगर दारुल इस्लाम दरवाज़े नहीं खोलता और फिर दुनिया की किसी ख़ित्ते में भी मुसलमान आबाद है तो फिर वो निफाक में शामिल नहीं होगा। अलबत्ता ये वजाहत ज़रूरी थी ना यहाँ पे जो हमने पिछले बार समझी थी। अब जो सवाल लोगों के जहनों में उठ रहा था ये उन मुसलमानों के बारे में था जिनको दारुल इस्लाम दावत भी दे रहा था और वो अपने ज़ाती मफाद अपने घर जायदाद रिश्ते जो भी कुछ थे उनके बिना पे वो दारुल कुफर को छोड़ के दारुल इस्लाम हिजरत नहीं कर रहे थे ना। तो वो अल्लाह ताला ने, और मैंने आपके सामने ये बात वाज़ेह करी थी कि आज भी हम अगर उठा के देखें अल्लाह ताला ने इस मौजू को कुरान में क़यामत तक इसलिए वाज़ेह किया है कि इस तरह के मसले मसाइल हर दौर में मुसलमानों को पेश आएंगे ना।
لہٰذا ایسے دور میں اس کا واضح جواب اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول وحی کا سلسلہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منقطع ہو گیا، ختم ہو چکا، لہٰذا آنے والے وقت میں اٹھنے والے ان سوالات کا جواب قرآن کی آیتوں میں بھی موجود ہے نا۔ اور وہ جواب یہ تھا کہ وہ مسلمان جو دارالکفر میں رہتے ہیں اور وہ تمہارے خلاف سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے تو تم ان پر تلوار نہیں اٹھاؤ گے، لیکن اگر وہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں تو پھر تم ان پر تلوار اٹھا سکتے ہو۔ پھر ہم نے ایک اور جن پر تلوار اٹھانے کی، جن کو مارنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی آیت نمبر 90 میں، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا منافق مسلمان ہے جو اسلام کے مفاد کے خلاف بیرون ملک بیٹھ کے سرگرمیاں کر رہا ہے، اور تو ایسی صورت میں کیا کوئی شخص انفرادی طور پہ جا کے اس منافق کا خاتمہ کر سکتا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا، ہم نے، میں صرف دہرا رہی ہوں چونکہ یہ، اور میں نے واضح کرا تھا آپ کو کہ یہ اسلام کی جو خارجہ پالیسی ہے نا، جو قرآن میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہے، سورہ انفال میں بھی آپ کو ملے گی، یہاں پہ بھی ملے گی اور دیگر مقامات پہ ملے گی، دراصل یہ اسلام کی خارجہ پالیسی کے کچھ نکات ہیں جو واضح کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی مومن جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام کرتا ہے تو آیا کیا اس فرد کو انفرادی طور پہ اس پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو وہ ہم نے سمجھا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ریاستوں کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں ان معاہدوں کی بنیاد پر ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک سے اپنے اس فرد کی طلبی کا تقاضا کر سکتا ہے جنسیز کے ذریعے، لیکن وہ ڈائریکٹ وہاں کارروائی نہیں کر سکتا۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو یونائٹڈ نیشن کے رولز ہیں جو ممالک کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اس میں بھی یہ رول جو ہے وہ شامل ہے، اور قرآن بھی اس اصول کو فالو کرتا ہے کہ انفرادی طور پہ جب دو ممالک کے درمیان معاہدے ہوں گے تو وہاں اس معاہدے کے احترام کی وجہ سے ڈائریکٹ انٹرفیرنس نہیں ہوگی، بلکہ دراصل ان کے ذمہ دار کو مطلع کر کے اس فرد کے بارے میں معاملہ طے کیا جائے گا۔ یہ دو قسم کے منافق ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ایک تو وہ تھے جو وہاں رہ رہے ہیں لیکن آپ کے خلاف سرگرمیاں نہیں کر رہے مسلمانوں کے خلاف، ان پہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، ایک وہ ہیں جو بھی میں نے بتایا کہ ممالک کے درمیان معاہدہ، اور ایک وہ ہیں جو تمہارے سامنے بھی امن کی آفر رکھتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی، لیکن جہاں کوئی ایسا موقع آتا ہے تو اپنی سرگرمیاں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں۔ تو ان کے خلاف کیا کہا تھا کہ تم اٹھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا تھا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یعنی ایسے منافقوں کے لیے جو بظاہر تمہارے سامنے بھی امن کی درخواست رکھتے ہیں اور اپنے ممالک کے ساتھ بھی، لیکن جب موقع ملتا ہے تو اسلام کے مفاد کے خلاف کوششیں کرتے ہیں، تو ایسے منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے تمہیں ہاتھ اٹھانے کے لیے کھلی حجت دے رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 92 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی تھی کہ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے۔ یہاں پہ ہم نے قتل خطا اور قتل عمد ہے نا، قتل خطا وہ جو بھول چوک سے ہو جائے، کسی اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے انسان سے جان بوجھ کے، مطلب لاپرواہی کی بنا پہ نہیں، یعنی حادثاتی طور پہ کوئی چیز ایسی ہو جائے، یا جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے اور ان کے درمیان مختلف جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر اس طرح سے کوئی بھول چوک کا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ جو تھا وہ بھی یہاں پہ واضح کرا تھا۔ اور پھر ایک اہم ترین بات جو ہم نے آیت نمبر 92 میں سمجھی تھی وہ دراصل کیا تھی کہ توبہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ جو ہے وہ صرف 4 الفاظ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ بات واضح کی گئی تھی کہ توبہ جو ہے وہ دراصل توبہ اور کفارہ میں فرق کیا ہے۔ توبہ جو ہوتا ہے وہ انسان بعض اوقات حالات کے دباؤ کے تحت کہہ لو یا کچھ بھی اس انداز میں، لیکن کفارہ جو ہے وہ انسان حالات کے دباؤ کے تحت یا مجبوری کی حالت میں اختیار کرتا ہے، لیکن توبہ جو ہے وہ انسان دل کی شرمساری اور ندامت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں کہ جس بندے سے خطا ہوئی ہے وہ عبادت، کار خیر اور ادائے حقوق کے ذریعے سے اپنی جو اس کا اثر ہے وہ اپنی روح پہ سے دھوئے گا، اللہ کی طرف شرمساری سے متوجہ ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
اس پر جو گناہ کا داغ لگ چکا ہے یا اس کے نفس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو انشاءاللہ آئندہ کی غلطیوں سے محفوظ کر لے گا۔ یہ بہت اہم نقطہ تھا توبہ کا جو معاملہ یہاں بیان ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے، اب میں یہاں سے لے رہی ہوں، رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب آپ ان الفاظ پہ اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم۔ اب آپ سوچئے جزا جو ہے وہ ہمارے یہاں پازیٹیو میننگ میں لیا جاتا ہے نا، یعنی کسی کو اچھا صلہ دیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا انعام یہ ہے یا تمہاری جزا یہ ہے، اور اگر کسی کو وانٹ کیا جائے، سزا دی جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں تمہاری سزا یہ ہے نا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ بڑے غور طلب الفاظ ہیں کہ جہنم کوئی انعام تو ہے نہیں، جہنم تو سزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جزا کا لفظ استعمال کرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو اتنی واضح ہدایات اس عمل کے بارے میں سمجھا دی جائیں، ظاہر ہے وہ مومن ہے، مومن قرآن سمجھے بغیر تو مومن رہ ہی نہیں سکتا نا، صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے تو مومن کے سارے تقاضے پورے نہیں ہوتے نا۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انسانی جان کی حرمت کے بارے میں یہ ساری آیات اور ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے اور پھر بھی اس کے بعد وہ انسانی جان کی حرمت کا پاس نہ کرے، تو پھر وہ اسی قابل ہے کہ اسے جہنم کا انعام دیا جائے نا۔ یہ جملے اگر کوئی انسان کہے نا تو ہم کہیں گے الفاظ کا چناؤ طنز والا تھا نا، لیکن یہی جملے قرآن کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہم غور سے نہیں پڑھتے، ہم یہ محسوس ہی نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی سزا جہنم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی جزا جہنم ہے نا۔ یہ ہمارا قرآن سے چونکہ تعلق کمزور، اس لحاظ سے غور و تدبر کے لحاظ سے، توجہ کے لحاظ سے کمزور ہے، لہٰذا ہم اس پہلو کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کری تھی کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی اس کبیرہ گناہ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا نا، لیکن اگر معاشرے میں ایک گناہ کثرت سے ہو رہا ہے، جیسا کہ روز ایک سے ایک نیا واقعہ نصیحت آموز اور عبرت انگیز ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، کبھی شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا، کبھی بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے، کبھی باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ کفر کا معاشرہ نہیں ہے، یہ مسلمان ملک کا معاشرہ ہے، لیکن اس مسلمان ملک کے معاشرے میں قتل جو ہے وہ اتنا ایک آسان فعل بنا دیا جائے کہ جانور کے خون کی طرح انسان کا خون بہایا جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے لوگوں کے اندر اس کبیرہ گناہ کا احساس جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، جہالت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ احساس کہ انسانی جان کا احترام قرآن مسلمان ہونے کے ناطے کیا بنتا ہے، اس کا احساس کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں وہ لوگ جو اس کبیرہ گناہ کی اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے تربیت میں اس عنصر کو شامل کریں کہ یہ جو قتل جیسا معاملہ ہے یہ کوئی محبت میں تو ہوتا نہیں، ظاہر ہے جب جذبات کی شدت زیادہ ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں نا ضبط نفس، سیلف کنٹرول انسان کا اپنے آپ پہ کمزور ہو جاتا ہے، ہر کام منٹوں میں کرنے کا، ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرنے کا، ہر کام اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی سمجھ کے مطابق کرنے کا ایک رجحان اور برداشت اور درگزر، یہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جب ہماری یہ اخلاقی ویلیوز کمزور ہوتی ہیں تب یہ قتل جیسا شدید جرم جو ہے یہ وجود میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس جرم کے گھناؤنے پن کو محسوس کرتے ہیں وہ میں اور آپ ہیں نا جو قرآن سمجھ رہے ہیں، ان کی پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ اس علم کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کی تربیت میں جو یہ کمی آ رہی ہے سیلف کنٹرول کی،
جو ایک ضبط اور برداشت جس کی انتہا قتل جیسے معاملے پہ جا کے رکتی ہے، اگر میں اور آپ معاشرے میں اپنی وہ کردار تربیت کا ادا نہیں کریں گے تو پھر نتیجتاً ہم قرآن کی آیتوں میں اس گناہ کے بارے میں پڑھتے پڑھاتے رہیں، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہی جنگل کی اماج گاہ بنا رہے گا جس میں انسانی خون کی کوئی حرمت باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھ کو اور آپ کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ ہو جانا چاہیے کہ معاشرے میں جب اخلاقی قدریں کمزور ہو جاتی ہیں تو نتیجتاً اس کا یہی نکلتا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز میری مرضی کی ہو، اور جب اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر وہ جذبات کی شدت میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ آپ کبھی دیکھتے ہوں گے، یقیناً سنتے بھی ہوں گے، جیلوں کی دنیا میں جب ان لوگوں سے بات چیت کرو، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، لیکن عموماً آپ دیکھیے گا جہاں پہ بھی جملہ آتا ہے وہ یہی والی بات آتی ہے کہ عموماً مانا نہیں جا رہا ہوتا اپنی خطا کو، بلکہ یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یوں ہوا تھا اور یوں ہوا تھا اور یوں ہوا تھا، اور ان سارے کے پیچھے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جو فیکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل عدم برداشت ہے۔ جب معاشرے میں عدم برداشت کا چلن ختم ہو جائے گا، برداشت کا چلن ختم ہو جائے گا، درگزر کا معاملہ، اور عدم برداشت کا کلچر عام ہو جائے گا، تو پھر یہ قتل جیسا گناہ جس کے بارے میں میں اور آپ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ عام ہو جائے گا جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے نا۔ گویا ان آیتوں سے جو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اپنی اس ذمہ داری کے بارے میں باشعور بھی ہوں گے اور اپنا کردار بھی ادا کریں گے نا۔ اس کے بعد آیت نمبر 94، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اس حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ابتدائے اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اور علامت کی حیثیت رکھتا تھا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر یہ لفظ اس معنوں میں استعمال کرتا تھا کہ میں تمہاری ہی گروہ کا آدمی ہوں، دوست اور خیر خواہ ہوں، میرے پاس تمہارے لیے سلامتی اور عافیت کے سوا کچھ نہیں ہے، لہٰذا نہ تم مجھ سے دشمنی کرو اور نہ میری طرف سے کسی دشمنی کا اندیشہ رکھو۔ جس طرح فوج میں ایک پاس ورڈ کے طور پہ مقرر، ایک لفظ پاس ورڈ کے طور پہ مقرر کیا جاتا ہے، اور رات کے وقت ایک فوج کے آدمی ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فوج مخالف کے آدمیوں سے الگ ہوں، اسی طرح سلام کا لفظ بھی مسلمانوں میں شعار کے طور پہ مقرر کیا گیا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں اس شعار کی اہمیت اس وجہ سے اور بھی زیادہ تھی کہ اس وقت عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان اور کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں فرق نہ تھا، جس کی وجہ سے ایک مسلمان سرسری نظر میں دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا ہو۔ لیکن لڑائیوں کے موقع پہ ایک پیچیدگی یہ پیش آتی تھی کہ مسلمان جب کسی دشمن گروہ پہ حملہ کرتے اور وہاں کوئی مسلمان اس لپیٹ میں آ جاتا تو وہ حملہ آور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ان کا دینی بھائی ہے، السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ پکارتا تھا، مگر مسلمانوں کو اس پہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی کافر ہے جو محض جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا، کر دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ محض ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو اور ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو، حقیقت تو تحقیق ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول رہا ہوگا تو قتل کر دینے میں اس کا بھی امکان ہے کہ ایک بے گناہ مومن تمہارے ہاتھ سے مارا جائے، اور بہرحال تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بددرجہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ اس سارے کو پڑھ کر آپ دیکھیں، ویسے تو اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا نا، لیکن یہ ساری چیز ہمیں کیا سمجھا رہی ہے؟ دو تین باتیں اس سے ہماری اس کے لیے نکلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے دیکھیے کہ ایک کافر تک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ سلام کرتا ہے
گویا حالانکہ اس میں دھوکے بازی کا امکان ہے، لیکن شک میں ایک بے گناہ مومن مارا جائے. آپ کو شاید یاد بھی ہو، ہم لوگ تاریخ کی کتابوں میں حضرت علی کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ان عین میدان جنگ میں اس طرح کا معاملہ ہوا اور انہوں نے اس کے سینے میں تلوار اتار دی اور معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو پیارے نبی انہوں نے پوچھا اور حضرت علی نے فرمایا کہ اسی وجہ سے کہ بھئی اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسا کیا ہوگا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نہیں، اس کو پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اسلام ایک دوسرے کے بارے میں کس قدر احترام کا سبق دیتا ہے. یعنی کافر کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر وہ ٹھیک ہے زبان سے کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہو، لیکن ایک مومن کو قتل کر دینا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ تو ایک کافر تمہارے ہاتھ سے چھٹ جائے نا. اور ہم اپنے ہاں اٹھا کے دیکھیں تو صرف مسلکی اختلاف پر بھی آپ دیکھیں کس طرح ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں. تو اس سے ایک تو یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اللہ یہ کہ اس کا نفاق ثبوت کے ساتھ ظاہر نہ ہو جائے، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس پہ کافر کے یا منافق کے فتوے لگائے. جو ہمارے یہاں اس وقت یعنی جو کہنا چاہیے نا کہ ایک مذہبی نام نہاد مذہبی ٹھیکیداروں کا جو تصور ہمارے یہاں اس وقت موجود ہے کہ اپنے مسلک کے علاوہ تھوڑا مسلک کا اختلاف نظر آیا اور اس پہ کفر کے اور منافقت کے فتوے لگانے شروع کر دیے. یہ سارے معاملے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا ہم کو اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنا پہ کفر اور نفاق کے فتوے لگائیں نا. دوسری اہم ترین بات آپ نے دیکھی کہ یہ جو سلام ہے یہ دراصل کیا ہے؟ یہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ ایک سیکیورٹی کا سلوگن ہے نا کہ میں نے تمہیں سلام کرا، میری طرف سے تم سلامتی میں ہو، اب میری طرف سے تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو سب محفوظ ہے. یہ مسلمانوں کا شعار ہے. اب دیکھیے آپ سورہ مائدہ میں پڑھتی ہیں کہ شاعر اللہ کی توہین نہ کرو. یہ شاعر اللہ کیا ہوتی ہیں؟ جیسے اذان ہے، مسجدوں کے مینار ہیں. اب دیکھیے آپ کہیں کسی ملک سے فلائی کر رہے ہوں، اگر وہاں آپ کو گرجا گھر کی گھنٹیاں بجتی ہوئی آواز آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے، یا نظر آئیں گے گرجا گھر تو آپ سمجھ جائیں گے آپ کسی عیسائی ملک پہ سے جا رہے ہیں. اگر مسجدیں نظر آئیں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ ایک مسلمان ملک کے اوپر سے فلائی کر رہے ہیں نا. یہ مسلمانوں کے شعار ہیں. اسی طرح سے السلام علیکم جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک ایسا شعار ہے کہ جو یہ بات واضح کرتا ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے. ایک انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو پہلا ہی لفظ اس کو سلامتی کہ اپنی طرف سے اس کو وہ دیتا ہے کہ میری طرف سے تمہارے جان اور مال، عزت اور آبرو سب محفوظ ہیں. اب دیکھیے سلام تو ہم سب ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم ایک دوسرے کی عزت، جان، مال، آبرو کا کیا احترام کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ پھر اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے سوچنے والا نا. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہی کہ دیکھو آپ نے اس میں غور کرا کہ اکثر اس طرح قافلوں میں ایسا ہو جایا کرتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سرزنش کیا کرتے تھے کہ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس طرح اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، لا الہ پڑھ رہا ہے، تو تم اس بنا پہ نہ اس کو قتل کر دو کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اصلاح کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ اتنا اس معاشرے میں الجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس پہ آیتیں نازل کر دی نا. اس سے کیا بات نکل کر آتی ہے؟ انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ، خواہ وہ ہماری ذات سے شروع ہو کے دنیا کے معاملات تک پہنچتا ہو، انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی حل کرنے کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں نہ کری ہونا. لیکن کیا کہنا چاہیے اس قوم کو جس کے پاس آب حیات موجود ہے لیکن وہ اس آب حیات سے فائدہ نہیں اٹھا رہی؟ وہ اس کلام سے جو اس کی زندگی کے ہر نوعیت کے مسئلے کا بہترین حل پیش کرتا ہے رب کی طرف سے، وہ اس کلام کو پڑھتی ہے برکت کے لیے، ثواب کے لیے، جن بوت بھگانے کے لیے، مردوں کی مغفرت کے لیے. لیکن وہ اس کلام کو وہ قوم اس نیت سے یا اس ارادے سے نہیں پڑھتی کہ اس میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر معاملے کا براہ راست حل اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اور یہی ہماری آج مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ 1.25 ارب مسلمان ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں اس قرآن پہ ایمان رکھنے والے موجود ہیں،
لیکن اس قرآن کا قانون اپنی روح کے ساتھ دنیا کے کسی ایک خطے پہ قائم نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا مدینے کے نظام کی رحمتیں یا قرآن کے نظام کی برکتیں دیکھنے سے محروم ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کے راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کی تشریح مولانا نے بڑی زبردست لکھی ہے، میں وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ خود محسوس کریے گا۔ یہاں ان بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں ہے جن کو جہاد پہ جانے کا حکم دیا جائے اور وہ بہانے کر کے بیٹھے رہیں، یا نفیر عام ہو اور جہاد فرض عین ہو جائے پھر بھی وہ جنگ پر جانے سے جی چرائیں، بلکہ یہاں ذکر ان بیٹھنے والوں کا ہے جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں میدان جنگ کی طرف جانے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگے رہیں۔ پہلی دو صورتوں میں جہاد کے لیے نہ نکلنے والا صرف منافق ہو سکتا ہے، اور اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے کسی بھلائی کا وعدہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کسی حقیقی معذوری کا شکار ہو۔ بخلاف اس کے یہ آخری صورت ایسی ہے جس میں اسلامی جماعت کی پوری فوجی طاقت مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ محض اس کا ایک حصہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر امام کی طرف سے اپیل کی جائے کہ کون سرباز ہیں جو فلاں مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں وہ افضل ہیں بنسبت ان کے جو دوسرے کاموں میں لگے رہیں، خواہ وہ دوسرے کام کتنے ہی مفید ہوں۔ میں آسان الفاظ میں، ویسے تو انہوں نے بہت اچھی وضاحت کری ہے، لیکن اس کو ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ دیکھیے عام حالات میں، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے گا جو بنیادی بات ہے نا، بنیادی بات یہ ہے کہ عام حالات میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلنا عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ اسلام میں دو طرح کے فرائض ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جو ہر صورت میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، خواہ کیسے ہی حالات ہوں، اور فرض کفایہ وہ ہے جو چند مسلمانوں کے ادا کر لینے سے باقی مسلمانوں پر سے ادا ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتی ہوں، جیسے نماز، رمضان کے فرض روزے، صاحب نصاب ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ، صاحب حیثیت ہونے کی حیثیت سے حج، یہ فرض عین ہے، اور جو اس کا اہل ہے اس پر یہ چیزیں فرض ہیں نا، اس پہ یہ عبادات فرض ہیں۔ فرض کفایہ یہ ہے جیسے مثال کے طور پہ کسی بستی میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو اگر بستی کے چند لوگ جو ہیں اس نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے ہیں، یا رمضان میں مساجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اگر ساری بستی میں سے چند لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ فرض کفایہ ہے، ان چند لوگوں کا اس جنازے میں شامل ہو جانا یا اعتکاف میں بیٹھ جانا پوری بستی کی طرف سے اس کا فرض ادا کر دیتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے نا۔ اچھا، یہ تو میں نے پہلے آپ کے سامنے فرض عین اور فرض کفایہ کی ڈیفینیشن رکھ دی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ آیا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ اس کو آپ اگر بخاری شریف میں باب الجہاد کی تفصیلات پڑھیں، وہاں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات مل جائے گی کہ عام حالات میں تو جہاد فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک ملک کی صورتحال جو ہے وہ بالکل نارمل ہے تو اس وقت تو ایک، جیسے اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان ہے تو ایک فوج کا ایک حصہ جو ہے، آبادی کا ایک حصہ جو ہے وہ ملک کی حفاظت کے فرائض انجام دیتا ہے، بقیہ حصہ جو ہے وہ اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہا ہے۔ لیکن صورت ایک ایسی آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمرجنسی کی کیفیت نا، کہ جس میں دشمن ملک کا حملے کا کسی بھی وقت خطرہ ہوتا ہے، تو اس ایسی صورت میں یہ جو ایمرجنسی کی صورت، ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، یہ صورتحال ایسی ہوتی ہے جس میں پھر ہر فرد کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو ہے وہ سرگرم ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی دنیا کے کچھ ممالک میں، اسرائیل میں تو خاص طور پر یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت کے لیے فوجی ٹریننگ لازم ہے نا، حالانکہ کون سی اس کی کسی ملک کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو نقشہ لے کے وہ دنیا میں کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں اس میں، اور جو جس خطے کو انہوں نے چھین کے اپنا ملک بنایا ہے
وہ ان کا زبردستی کا قبضہ کرا ہوا حصہ ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ وہ ننھے ننھے فلسطینی جو پتھروں کے ذریعے ان کے ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ان کا جذبہ ایمان ان کے ٹینکوں کے آگے کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر آپ وہاں جا کر دیکھیے تو وہاں پہ ہر عورت اور مرد کے لیے فوجی ٹریننگ لازم ہے نا۔ اور شاید آپ کو یاد ہو جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد کے زمانے میں این سی سی کی ٹریننگ جو تھی وہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی کالجوں میں جو تھی وہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو تھی وہ لازمی قرار دی گئی تھی نا۔ تو یہ چیز یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو، اور یہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ اسلامی ملک کو یا اسلامی نظریے کو خطرہ درپیش ہو، تو اس کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب جہاد فرض عین ہو جائے گا تو عورت لونڈی آقا کی اجازت کے بغیر، بیٹا ماں باپ کی اجازت کے بغیر اور کے بغیر جو ہے وہ اس جہاد کے لیے نکلے گا نا، اس لیے کہ اس وقت جہاد فرض عین ہو گیا ہے نا۔ اس کی تفصیلی حدیث میں نے آپ کو ہے نا بخاری مسلم میں باب الجہاد کے حوالے سے اٹھا کے پڑھیے، وہاں آپ کو بڑی اچھی اس کی تفاصیل مل جائیں گی، اور ایک بڑی زبردست کتاب ہے، میں اگر آپ کو حوالہ دوں آپ اس کا مطالعہ کریں۔ ظاہر ہے دیکھیے اتنے مختصر ٹائم میں اتنی زیادہ اس موضوع پہ تفصیلات تو نہیں آپ کے سامنے رکھ سکوں گی، البتہ آپ کو ریفر ضرور کر دوں گی کہ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ جب جہاد فرض عین ہو جائے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نازل کری ہے کہ جب جہاد فرض عین ہو جائے، یعنی مسلمانوں کی جان کو یا اسلامی مملکت کی سرحدوں کو خطرہ لاحق ہو جائے اور مسلمان اپنے اس دفاع کے لیے نہ کھڑے ہوں، سب عورت مرد بچے اپنے اپنے انداز سے اس دفاع کے لیے نہ کھڑے ہوں، تو اللہ کی نگاہ میں ان کا ایمان کس درجے پہ جا کے ٹھہرتا ہے اور کس نفاق سے ان کو تعبیر کیا گیا ہے، سورہ توبہ آپ کو مل جائے گی۔ اور جو کتاب میں آپ سے کہہ رہی تھی وہ کتاب ہے میدان پکارتے ہیں، عبداللہ عزائم صاحب کی کتاب ہے۔ آپ کو عبداللہ عزائم شہید وہ ہستی ہیں جب خان جہاد میں شہید ہوئے تھے نا، ان کی وہ کتاب ہے، آپ اس کو اگر اٹھا کے پڑھیں، انہوں نے ان احادیثوں کو بڑا بہت اچھا انہوں نے ایک مجموعہ جمع کرا ہے ان احادیثوں کا، اور احادیثوں کی کتابوں میں نے آپ سے کہا بخاری اور مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں باب الجہاد میں، جو میں نے بار بار آپ کے سامنے دہرایا، جہاد اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنا عام حالات میں فرض کفایہ ہے۔ اگر آبادی کا ایک حصہ فوج کی صورت میں دشمن سے لڑ لیتا ہے تو باقی آبادی پہ وہ فرض نہیں عائد ہوتا، لیکن جب اسلامی سرحدوں کو خطرہ ہو، جیسے کہ اس وقت اگر ہم اٹھا کے دیکھیں ہمارے پڑوس میں ابھی ہم جمعے کو دیکھیں گے یوم کشمیر منایا جا رہا ہے، ظاہر ہمیں پتہ ہے ہمارے پڑوس میں وہ غاصب دشمن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے نیت اور ارادے کیا ہے نا۔ تو ایسی صورت میں جہاد جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور ہماری اور آپ کی پھر ذمہ داریوں کی کیا حیثیت ہے، وہ آپ ان حدیثوں کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بہت اچھا واضح ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے، اگرچہ بیٹھنے والوں کا بھی اجر ہے۔ یہ بیٹھنے والوں کا اجر اس صورت میں جب جہاد فرض کفایہ ہوگا، لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے گا تو بیٹھنے والے منافقوں میں شمار ہوں گے، مومنوں میں نہیں ہوں گے۔ سورہ توبہ کو جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ آیت نمبر 96، اللہ تعالیٰ کے ہاں کن کے لیے درجے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کن کے لیے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کن کے لیے رحمت ہے۔ یہ تین جو اللہ تعالیٰ نے انعام بتائے ہیں آیت نمبر 96 میں، درجات منہ و مغفرہ و رحمہ، یہ تینوں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اپنی رحمت بھی دے دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے اور اللہ ہمارے درجے بھی بڑھا دے دنیا اور آخرت میں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں انعاموں کا آیت نمبر 96 میں وعدہ کرا ہے کہ یہ تینوں درجے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں جو اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کی، اپنی خواہشات کی، اپنی لذات دنیا کی قربانی دیں گے، اللہ جیسا قدردان ان کی قربانی کو کیسے ضائع ہونے دے گا؟ یقیناً وہ اس کا قدردانی کرے گا۔ اور یہ جو بڑے بڑے انعام وہ بتا رہا ہے آیت نمبر 96 میں، اس نے یہ نہیں کہا یہ تمام کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے، نہ، اس نے یہ کہا جو کلمہ پڑھنے کے بعد جب اسلام کو مدد کی ضرورت ہو،
اور وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں فتح نصیب ہو جائے، لیکن اللہ کیا ان کا یہ اجر پکا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 96 میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 97 میں اللہ کرے یہ آیتیں میرے اور آپ کے اندر اس ایمان کی بیداری کا سبب بن جائیں جو ایمان اس وقت ہچکولے کھا رہا ہے، کہ وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ایمان جس میں کوئی قربانی نہیں چاہیے وہ تو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، لیکن وہ ایمان جو ہم سے لذات دنیا کی قربانی مانگ رہا ہے اس میں ہم اگر اور مگر کا شکار ہے نا۔ اسی لیے اب یہ آیت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب آپ دیکھیے موت کا منظر کھینچا، یعنی جو لوگ اللہ کی عنایتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اب اللہ تعالیٰ موت کا منظر کھینچ کے ان کو ایک اور انداز میں احساس دلا رہے ہیں، کیونکہ موت کا سامنا تو ہر ایک نے کرنا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الذین توفاہم الملائکۃ، جو لوگ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکالنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اب اس آیت میں دیکھیے گا، پہلے تو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 97، 98 اور 99 کا ترجمہ رکھا ہے، پہلے میں اس کی وضاحت کرتی ہوں پھر 100 پہ آتی ہوں۔ ان آیتوں میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا جملہ فرمایا ہے، جو لوگ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے تھے، یہ نفس پہ ظلم دراصل کیا ہے؟ ہم میں سے ہر انسان کو اپنا آپس سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے نا، انسان سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہہ کے کہ جو لوگ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے تھے، اب یہ نفس پہ ظلم کیا ہے پہلے میں یہ پڑھ دیتی ہوں۔ مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی تک بلا کسی مجبوری اور معذوری کے اپنی کافر قوم کے درمیان مقیم تھے، نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پہ راضی تھے۔ یہ نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی کیا ہوتی ہے آج ہم دیکھنا چاہیں تو امت اس کا ہمیں نظر آ جائے گی اس کا شکار نہ۔ حالانکہ ایک دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا جس کی طرف ہجرت کر کے اپنے دین و اعتقاد کے مطابق پوری اسلامی زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن ہو گیا تھا۔ یہی ان کا اپنے نفس پر ظلم تھا، کیونکہ ان کو پوری اسلامی زندگی کے مقابلے میں اس نیم کفر اور نیم اسلام پر جس چیز نے مطمئن کر رکھا تھا وہ کوئی واقعی مجبوری نہیں تھی، بلکہ محض اپنے نفس کے عیش اور اپنے خاندان اور اپنی جائیداد اور اپنے دنیاوی مفاد کی محبت تھی جسے انہوں نے اپنے دین کی محبت پر ترجیح دی۔ نفس پر ظلم کیا ہوا؟ اگر دنیا میں مسلمان کو کوئی ایک ایسا خطہ میسر ہے جہاں اسے اسلام کے تقاضوں کے مطابق نسبتاً زیادہ سہولت سے زندگی گزارنے کا موقع ملے اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر اس ملک کی شہریت اختیار کرے جہاں اس کے دنیاوی مفاد تو پورے ہو رہے ہوں لیکن جہاں اس کے دینوی تقاضے جو ہیں وہ اس طرح پورے نہ ہو پا رہے ہوں، لیکن وہ اس زندگی پہ مطمئن رہے اس لیے کہ اس کو دنیاوی آسائش تو مل ہی رہی ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا یہ اس مسلمان کا اپنے نفس پر ظلم ہے۔ آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو لوگ منہ کھول کھول کے یہ پوچھتے ہیں بتائیے کیا دیار غیر کی یا دیار مغرب کی شریعت حاصل کرنا گناہ ہے؟ گناہ ثواب کا اختیار اور اس کا جواب دینا کسی انسان کا اختیار نہیں ہے، یہ اس رب کا اختیار ہے جو گناہ اور ثواب کی حدود متعین کرتا ہے۔ اس رب کی طرف سے ہمیں قرآن میں یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں ٹھیک ہے دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے جو ہم 100% کہہ سکیں کہ وہ اسلامی اقدار کے مطابق اسلامی قانون کے مطابق جو ہے وہ دنیا کے مسلمانوں کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر کوئی خطہ مثال کے طور پہ آپ یوں دیکھ لیجئے پاکستان ہے، وہاں پہ اسلام کے مکمل تقاضوں کے مطابق تو نہیں لیکن چلیں 70% اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو دیار کفر ہے وہاں پہ اسلام کے تقاضوں کے 30% تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا ممکن ہے اور باقی 70% تقاضے جو ہیں وہ چونکہ اجتماعی نظام جو ہے وہ ایسا ہے اس کی بنا پہ ممکن نہیں ہے۔
اب وہ شخص اس 30% کو زیادہ وہ کرتا ہے اور اس کو چوز کرتا ہے اپنے لیے اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے، جبکہ اس کے سامنے 70% کا امکان موجود ہے نا، لیکن یہاں پہ اس کے دنیاوی فائدے، اس کے مادی عیش نسبتاً کم ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا، آخر ہمارے ملک سے جو اتنی آبادی نکل کر باہر کے ملکوں میں جا رہی ہے، کیا وہ اقامت دین کے لیے جا رہی ہے؟ کیا وہ وہاں جا کر وہاں کے ہنر سیکھ کر اپنے مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچا رہی ہے؟ سوائے اس کے کہ ایک کرنسی بھیج کے ہم یہ سمجھتے ہیں کیا انسانوں کے جو مسائل ہیں وہ صرف پیسوں سے حل ہوتے ہیں؟ پیسہ بھی چاہیے، لیکن پیسے سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ انسانی وسائل ہوتے ہیں، دماغی وسائل ہوتے ہیں، اخلاقی وسائل ہوتے ہیں۔ جب ان چیزوں پہ مان پڑ جاتی ہے، پیسہ ہر چیز کا علاج نہیں ہوتا، یہ بات ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے میں بھی پڑھا ہو، بڑے بڑے سروے رپورٹس آتے ہیں، دنیا کے 2-3 ممالک، سویڈن، جاپان اور ایک اور ملک تھا میرے ذہن سے، اس کو اسکیپ کر رہا ہے، آپ ان ممالک کی شرفی اوسط اٹھا کر دیکھیں تو سب سے ٹاپ پر ہے ان ممالک کی شرفی اوسط نا، یعنی ان کیا غربت نام کا جو معاملہ ہے وہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ سوسائٹ کی تعداد اٹھا کے دیکھیں خودکشیوں کی، تو وہ آپ کو ان ممالک میں کثرت سے نظر آئے گی۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ دولت کی کثرت نہیں ہے، مادی آسائشوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بات نکل کر آتی ہے جو ایک روحانی سکون ہوتا ہے نا انسان کو، یہ سکون دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ سکون انسانیت کی خدمت سے اور اپنے رب کے قریب جانے سے اور رب کے بندوں کی رب کی رضا کے لیے خدمت کرنے سے ملا کرتا ہے، جس سے یہ دنیا محروم ہے۔ اب ایک شخص اس چیز کو ایوائڈ کر کے اپنے دنیاوی لذتوں کی خاطر اگر دیار غیر کی شہریت اختیار کرتا ہے اور اس کی نیت اور ارادے میں کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جو دو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یا تو وہ وہاں پہ اقامت دین کی جدوجہد کرے گا، یعنی لوگوں تک دین پہنچانے کا کام کرے گا، یا وہ وہاں پہ رہ کر جو علم اور ہنر سیکھے گا اس سے اب اسلام کو فائدہ پہنچائے گا، اگر اس کی ان میں سے کوئی بھی نیت اور کوشش نہیں ہے اور محض اپنا دنیاوی معیارات ہی اس کو حاصل کرنا مقصود ہے، تو یہ اس کا دراصل کیا ہے؟ ان آیتوں کی روح سے اپنے نفس پر ظلم۔ میں اس کو پڑھتے میں سوچ رہی تھی نا، ہم لوگوں کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے پیمانے اور قرآن کے پیمانوں میں کتنا فرق ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو، ہم لوگ جب سورہ نساء میں پیچھے پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، ہے نا۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو خودکشی سے بچانے کا کیا بتایا تھا کہ جب انسان دوسرے کا حق مار رہا ہوتا ہے تو بظاہر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت ہے اور میرا روب ہے اور میں اس کے زور پہ جہاں چاہوں اپنی حاکمیت قائم کر دوں، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ میں نے وہاں اس کی کافی وضاحت کری تھی کہ کیسے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ اپنے نفس پہ ظلم کرنا یہ ہے کہ تمہیں نسبتاً ایک بہتر معاشرہ مل رہا ہے اسلامی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا، مگر تم ان تقاضوں کے بجائے اپنے دنیاوی لذت اور عیش کی بنیاد پر ان جگہوں کا رہائش اختیار کرو جہاں اسلامی تقاضوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس وقت تو اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، 70% اسلام کے جو تقاضے ہیں وہ اجتماعی نظام سے وابستہ ہیں، چاہے وہ معیشت کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو، چاہے وہ عدالت کا معاملہ ہو۔ اسلام کے 70% معاملات جو ہیں وہ اجتماعی اس سے نظام سے متعلق ہیں، 30% معاملات ایسے جو انڈیویجولی طور پہ ایک انسان اپنی انفرادی حیثیت میں اپنی نماز، وہ میں نے آپ کو پچھلا بھی کہا تھا نا، علامہ اقبال تو میری تو خیر کوئی اس معاملے میں حیثیت ہی نہیں بنتی، لیکن علامہ اقبال جیسا اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرمائے، وہ اگر اپنے دل کا درد جب یہ کہہ کے گئے تھے کہ ملا کو جو ہے ہند میں آزاں کی اجازت، ظالم یہ سمجھتا ہے کہ آزاد ہے اسلام۔ شاید میرے الفاظ تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے، لیکن مقصد کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اذان کی اجازت دے کے اور نماز کی اجازت دے کے تم نے پورے اسلام کے تقاضوں کو امپلیمنٹ کرا لیا؟ نا، 70% اسلام اس وقت رکا پڑا ہوا ہے۔ لیکن کیا کہا؟ لیکن ذہنوں میں تصور کیا ہے؟ نہیں، الحمدللہ بہت بہتر مسلمان ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نفس پہ ظلم کرنا دراصل کیا ہے۔ اگر یہ نفس پہ ظلم سمجھ میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ کیا کہا؟ ان کی روحیں جب فرشتے قبض کر رہے تھے۔ اب آپ سوچئے، کہیں قرآن کہتا ہے کہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہوئے ان کی پیٹھوں اور کولوں پہ ماریں گے، کہیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں کہ فرشتے روح قبض کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں مبتلا تھے۔
یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کی صاف صاف ہدایات پڑھی تھی کلام پاک میں کہ ایسی حالت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. آپ دیکھیں نا اصحاب کہف کا واقعہ ہر جمعے کو کہا, ہر جمعے کو ہم بڑے اعتقاد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اگلے جمعے تک چہرے پہ اس کا نور رہے گا. آخر اصحاب کہف کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایمان لانے والوں کو کیا سبق سمجھایا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین نعمت ایمان ہے. اور جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اتنی قربانیاں دیں, تم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے دنیاوی مفاد کی قربانی دینے کے لیے تیار رہو. لیکن پڑھتے ہم وہ ہیں, لیکن کرتے ہم کیا ہیں؟ اوور آل اگر ہم ایک مسلمانوں کی پکچر دیکھنا چاہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو وہ پلٹ کے جواب دیں گے ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. تو فرشتے پلٹ کر کہیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے. یعنی جب ایک جگہ خدا کے باغیوں کا غلبہ تھا اور اللہ کے قانون شرعی پہ عمل کرنا ممکن نہ تھا, تو وہاں رہنا کیا ضروری تھا؟ کیوں نہیں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسے سرزمین کی طرف منتقل ہو گئے جہاں قانون الہی کی پیروی ممکن ہوتی. یعنی آپ یہ دیکھیے جانکنی کے وقت میں فرشتوں کا اور اس انسان کا سوال جواب اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کھول کے یہاں پہ رکھ دیا. اور یہ کن لوگوں کے بارے میں کھولا ہے؟ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ایمان لے آنا, 6 کلمے یاد کر کے, عبادات کے فریضے انجام کر کے یا خوش اخلاقی اختیار کر کے ایک مسلمان اسلام کے مکمل تقاضے ادا نہیں کر سکتا جب تک اسلام کا پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے اور اس کے قربانی دینے کے اس کے اندر جذبہ اور وہ چیز موجود نہ ہونا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعید کافروں کے لیے نہیں سنائی, اللہ تعالیٰ نے یہ وعید مشرکوں کے لیے نہیں سنائی, دہریوں کے لیے نہیں سنائی. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں مگر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے دنیاوی مفاد کو قربان کرنے کا اپنے اندر حوصلہ نہ رکھتے ہوں اور اپنے آپ کو بے بس اور مجبور کہہ کے اپنے لیے رعایت مانگتے ہوں, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جہنم ہے. ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی اگلی آیت میں 98 میں اور 99 میں بتا دیا اللہ کے نزدیک کون سے لوگ مجبور ہیں. اللہ ان کے حق میں بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ جانتا ہے کون واقعی مجبور ہے اور کون اپنے مفاد کے ہاتھوں مجبور ہے نا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ مرد, عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہیں اور کوئی راستہ نکلنے کا نہیں پاتے, بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. یہ خوشخبری ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا, اس کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دے گا. کون واقعی مجبور ہے اور کون صرف اپنے مفاد کے ہاتھوں تابع ہو کے اپنے آپ کو مجبور پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خوشخبری آیت نمبر 100, جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. دیکھیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے, اور اس آیت میں اللہ کے ذمے اس کا اجر واجب ہو گیا. یہ بہت بڑے جملے ہیں اگر ہم سوچیں. بھلا اللہ کی ذات پہ کوئی چیز واجب کر سکتا ہے؟ مگر اللہ رب العزت اپنی ذات پہ خود واجب کر رہا ہے رحمت اور مغفرت. کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کریں, اپنے دنیاوی مفاد کی قربانی دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس راستے میں وہ مر جائیں, یعنی انہیں کوئی ٹھکانہ بھی نہ نصیب ہو, بظاہر دنیا میں فتح بھی نہ نصیب ہونے, لیکن انہوں نے اللہ کے بات مان کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے چھوڑا, اپنے گھر بار چھوڑے, اپنے دنیاوی مفاد چھوڑے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کون ہے؟ بہت بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. ان آیتوں کو پڑھ کر اتنا اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اور کھڑے ہونے کے بعد قربانیوں کا راستہ اختیار کرنا. بظاہر دنیا میں کامیابی کتنی کوسوں دور نظر آتی ہو, لیکن اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ تمہارا کھڑا ہو جانا اور جدوجہد میں لگے رہنا اللہ کے یہاں تو تمہاری یہی کامیابی ہے.
بشرطے کہ اس میں وہ دنیاوی مفاد موجود نہ ہو. اور کیا چاہیے بتائیے ہم لوگوں کو نا. اس کی تشریح جو مولانا نے یہاں لکھی ہے یہ بھی بڑی اہم ہے, میں یہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پہ ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف 2 صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے. ایک یہ جو بھی میں نے آپ سے کہا تھا نا ہمارے درمیان سوال اٹھتے ہیں, انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے. ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتا رہے, جس طرح انبیاء علیہ السلام اور دیگر ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے. اور دوسرا یہ کہ در حقیقت وہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت اور بیزاری اور مجبوری کے ساتھ وہاں قیام کرے. ان 2 صورتوں کے سوا ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل گناہ ہے, اور اس معصیت کے لیے یہ عذر کوئی بہت وزنی عذر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا دارالاسلام پاتے ہی نہیں ہے جہاں ہم ہجرت کر کے جا سکیں. اگر کوئی دارالاسلام موجود نہیں ہے تو کیا اللہ کی زمین میں کوئی پہاڑ یا کوئی جنگل بھی ایسا نہیں ہے جہاں آدمی درختوں کے پتے کھا کر اور بکریوں کا دودھ پی کے گزارا کر سکتا ہو اور احکام کفر کی اطاعت سے بچا رہے. کتنی کھول کھول کے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر دے, انہوں نے ایک بات واضح کری ہے. اچھا اس میں نا پھر مولانا نے ایک بڑی پیاری جو غلط فہمی مسلمانوں پائی جاتی ہے اس کی بھی اصلاح کری ہے. بعض لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے جس میں ارشاد ہوا لا ہجرتا بعد الفتح, یعنی فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. حالانکہ دراصل یہ حدیث کوئی دائمی حکم نہیں ہے بلکہ صرف اس وقت کے حالات میں اہل عرب سے ایسا فرمایا گیا تھا جب تک عرب کا بیشتر حصہ دارالکفر اور دارالحرب تھا اور صرف مدینہ اور اطراف مدینہ میں اسلامی احکام جاری ہو رہے تھے. مسلمانوں کے لیے تاکیدی حکم تھا کہ ہر طرف سے سمٹ کر دارالاسلام میں آ جائیں. مگر جب فتح مکہ کے بعد عرب میں کفر کا زور ٹوٹ گیا اور قریب قریب پورا ملک اسلام کے زیر نگین آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت کی حاجت باقی نہیں رہی. اس سے یہ مراد ہرگز نہیں تھی کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے تمام حالات میں قیامت تک کے لیے ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو. اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے جو لوگ شعوری یا بے شعوری طور پر اس حدیث کو حوالہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہجرت تو مدینے کے اس دور کے ساتھ ختم ہو گئی اور پیارے نبی کے ان جملوں کو اس کی بنیاد بناتے ہیں, تو یہاں پہ انہوں نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ دراصل وہ جملے اس پس منظر میں فرمائے گئے تھے اور اب اس کے بعد لیکن ایسا مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد ہجرت کا معاملہ جو ہے یا مسلمانوں کو کھلی اجازت دی جا رہی ہے کہ ہاں تم دارالکفر میں رہو, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ یہاں تک جو معاملات تھے, اب آپ یہ دیکھیے اس میں موت کا منظر بھی آ گیا, منافقین کی تفصیلات بھی آ گئیں. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے, آیت نمبر 101, اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کے بارے میں نماز قصر اور صلاۃ قصر اور صلاۃ خوف, ان 2 نمازوں کے بارے میں ان آیتوں میں آیت نمبر 100, آیت نمبر 101, آیت نمبر 102, اس میں ہم کو ان 2 نمازوں کے بارے میں, اب صلاۃ قصر تو ہم جانتے ہیں کہ بھئی نماز, اور اس میں ہم بہت بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بتائیے اتنی پڑھیں, تو وہ کہتے ہیں جی تم اگر اہل حدیث ہو تو تم اتنی پڑھو اور تم حنفی ہو تو اتنی پڑھو. حالانکہ حقیقت یہ نہ اہل حدیث نہ حنفی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عمل مختلف اوقات میں امت کی سہولت کے لیے ہی رکھے گئے تھے کہ جیسے حالات ہوں اس لحاظ سے مومن جو ہے وہ اس فریضے کی ادائیگی کرے نا. تو صلاۃ قصر کے بارے میں تو ہم پھر بھی جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو صلاۃ خوف ہے نا, یہ ہم ضرور سوچتے ہیں کہ آخر آیا یہ صلاۃ خوف کیا ہے. چونکہ آج ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا, انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اگلی دفعہ آیت نمبر 101 سے انشاءاللہ لوں گی, جس میں 101 میں صلاۃ قصر اور 102 میں صلاۃ خوف, اس کی تفصیلات موجود ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے اس کے مطالعے کی اللہ تعالیٰ کی مدد سے توفیق حاصل کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے بے انتہا تعریف کیے جانے والے پروردگار، آپ نے ہمیں اپنی جس عظیم قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس علم کے مطابق اللہ اپنے معاملات کو اور اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہم آپ سے نفع والے علم کا سوال کرتے ہیں اللہ، وہ والا علم اللہ جو صرف ہماری معلومات میں اضافہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالی ہماری سوچ، ہماری خواہشات، ہماری ترجیحات، ہماری مصروفیات میں اللہ تعالی اس علم پہ وہ عمل نظر آئے اللہ تعالی، جو یہ آیتیں ہمارے حق میں اللہ کیا گواہی دے سکیں کہ اللہ ہم نے ان آیتوں کو پڑھا تھا، ہم نے ان آیتوں کو سمجھا تھا اور اللہ ان آیتوں کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کری تھی۔ اے اللہ، ان آیتوں کا جو حق ہم پر بنتا ہے، پڑھو، ایمان لاؤ، پڑھو، سمجھو اور اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ اللہ اس فرض کی ادائیگی میں ہمارے بہترین مددگار بن جائیے۔ اللہ اس فرض